फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। सो अरफा का दिन एक ऐसा दिन कि जो दुआओं की कबूलियत का दिन भी है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा इस्लामिक इज्तिमा का दिन है। सबसे बड़ी इज्तिमाई इबादत जो है वो इस दुनिया के अगर सतह पे परफॉर्म की जाती है तो ये उसका दिन है, और एक ऐसा दिन जिसके बारे में हमें बहुत सारी फजीलतों का तस्करा मिलता है। आज हम जानेंगे उसके बारे में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। डॉक्टर साहब जो हैं नंबर हिस्टोरियन हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। हमने रमज़ान मुबारक में भी इनके साथ सीरीज़ ऑफ शोज़ किए जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका के हवाले से, हयात तय्यबा के हवाले से, हिस्ट्री भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखे। और आज हम जानेंगे ज़िलहज और ख़ास तौर पे ये लियालुल अश्र का जो एक तज़किरा हमें मिलता है उसकी अहमियत और आज के दिन की हुर्मत और फजीलत के बारे में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं शुमाइला जावेद साहिबा। शुमाइला साहिबा जो है इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप इनसे भी मुलाकात कर चुके हैं शो में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से। शुमाइला बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और तशरीफ़ लाने के लिए। सो मैं चाहूँगी कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया जाए। तो आज के दिन जो कि यौम अरफा के नाम से इसे जो है कहा जाता है, हज जब परफॉर्म किया जाता है, इस दिन की आपके ख्याल में क्या अहमियत और इसका तकद्दुस जो है उसका क्या तकाज़ा है? सबसे पहले तो हम हज को देखेंगे कि हज की क्या तारीख़ में क्या है और कुरान पाक के हवाले से और इबादात के हवाले से। तो अरकान इस्लाम के हवाले से जब से हम सबसे पहले देखते हैं तो कलमा तय्यबा जो इकरार करते हैं हम, और उस इकरार को करने के बाद हम ईमान के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यकीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इन इबादात का मवाजना करते हैं, नमाज के साथ हर जगह ज़कात का हुक्म आया, इसी तरह से हज और इसके साथ रोज़े का। अब थोड़ा सा क्लोजली देखें तो ये 2:2 बन रही है। नमाज के साथ ज़कात कुरान पाक में मोस्ट ऑफ़ द टाइम, और नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। अब नमाज एक बदनी इबादत है जबकि ज़कात एक माली इबादत है। इसी तरह से आप रोज़े को देखें तो रोज़ा भी बदनी इबादत की तरफ चला जाता है, लेकिन हज की तरफ देखें तो फिर ये माली इबादत की तरफ चला जाता है। लेकिन हज और नमाज, ज़कात और रोज़े में एक और फ़र्क है, यहाँ 3:1 बनेगी। 3:1 कैसे बनेगी कि नमाज के औकात हैं, इसी तरह से रोज़े के भी औकात हैं, सहर का वक्त है, अफ्तार का एक वक्त है, और ज़कात भी साल में एक दफ़ा दी जाती है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं हज की, तो हज को एक ख़ास जगह के साथ निस्बत है जो कि बाकी इबादत को नहीं है। अब इस जगह के साथ हज की निस्बत होना क्यों है, अब ये हम इसके बैकग्राउंड में जब जाते हैं तो बैकग्राउंड में हमें हज़रत इस्माइल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी मिलती है। और जब हम इसको आगे जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम की लाइनेज में आगे चल के देखते हैं तो ये कुर्बानी किस पे ख़त्म होती है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे। तो ये तो एक मुख्तसर तारुफ हो गया हज का। हज के इन दिनों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जहाँ कि हम तलबिया भी पढ़ते हैं, तकबीरात भी पढ़ते हैं, और हदीस शरीफ में हमें इस चीज़ का हवाला मिलता है कि हमें, क्योंकि सुन्नत को हमें ज़िंदा करना चाहिए। तो हज़रत उमरू बिन आस, उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या थे कि मक्का में निकल जाते थे और गलियों में ऊंची आवाज़ में तकबीरात पढ़ते थे। तो आज मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि इस चीज़ में काफ़ी मुझे कमी नज़र आती है, या हम तकबीरात को ऊंची आवाज़ में नहीं बोलते जो कि हमें बोलनी चाहिए। तो हज के हवाले से ये है कि हज के मुख्तलिफ इसके पहले तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 हिस्सों में। हज तमत्तो, इसके अलावा हज किरान है, इफ़रात है। अब पाकिस्तानी मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या करते हैं, वो हज तमत्तो करते हैं। हज तमत्तो क्या है? हज तमत्तो ये है कि जब आप उम्रा और हज दोनों चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं एक वक्त में, और क्योंकि आप उम्रा भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में हज भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आप शुक्राने के तौर पे कुर्बानी करते हैं। इसमें कुर्बानी आपके ऊपर फ़र्ज़ है, जबकि आप जब हज इफ़रात करते हैं तो उसमें आपके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन उसमें फिर एक पाबंदी है, उसमें पाबंदी ये है कि आपने 40 दिन तक एहराम के अंदर रहना होता है। अब ये वाली जो कंपल्जन है ये हज तमत्तो में नहीं है, और यहाँ पे कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। लेकिन जब हम तीसरी कुर्बानी की तरफ, तीसरी हज की किस्म की तरफ, हज किरान की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे भी उम्रा भी है, उम्रे के साथ हज भी है, और यहाँ पे भी कुर्बानी वाजिब है। ठीक है,
یہ چونکہ اس میں تھوڑی اور ڈیٹیلز بھی ہیں، ہم ان ڈیٹیلز کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ حیات مبارکہ ہے، ایک حج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملتا ہے اور خطبۃ الحجۃ الوداع ملتا ہے. اس کے علاوہ حالانکہ آپ کی دیرینہ آرزو، بہت محبت، وہاں سے تعلق، لیکن حج ایک ہے. تو ہمارے یہاں پہ ایک بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ اگر اللہ آپ کو استطاعت دے تو ہر سال حج کیا جائے. آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک حج کر لیا اور آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اور بہت ساری مصارف ہیں جس میں آپ خرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ دین ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ آج کے دن اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں پھر یہ ذوالحجہ عطا کیا، ہاں جی، اور اور اس کے ساتھ پھر یوم عرفہ عطا کیا ہے. اور اگر ہم رمضان المبارک سے ہٹ کر اگر بات کریں تو پورے سال میں یعنی ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے جی، اور اس کی عبادات کا جو ریوارڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور پھر دیکھیے، حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ منظر جب تاریخ جروکے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ سے جب جا رہے ہیں ہجرت کے وقت، تو ان کی کیفیت کیا ہے کہ اے مکہ مجھے تو بہت عزیز ہے، لیکن تیرے رہنے والے یہاں رہنے والے مجھے یہاں نہیں چھوڑے. اور پھر آپ اسی مکہ میں پھر جب ایک فاتح کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں تو اس وقت کا منظر کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا کے واحد فاتح ہیں کہ آپ اس قدر انکساری کے ساتھ کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی ہے. یہ سارا اس مقام کا تقدس ہے. اور پھر یہاں پر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کی، کچھ باتیں ہوتی ہیں قانونی، کچھ باتیں ہوتی ہیں روحانی، کچھ ہمارے جذباتی تعلق ہوتے ہیں. اب جیسے ایک دفعہ ہم سمجھتے ہیں سلام کر دینا کسی کو دن میں، اگر آپ مل رہے ہیں سارا دن میں تو اٹ از مور دین سفیشینٹ. لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا آپ کو بار بار سلام کو دل چاہتا ہے. اور یہاں میں ایک محبت کا واقعہ جو میرے ذہن میں اچانک سے کوند گیا ہے، وہ کیا ہے، کوئی اہل دل مسجد نبوی کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ بار بار اپنے ناک کو کچھ ایسے کھجلی سی کر رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ بھئی یہ حد ادب ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں. تو محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے نا، تو وہ گوش گزار کر رہا ہوں ناظرین کے اور آپ کے بھی. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور عاشق نے کہا کہ مجھے یہ خیال ہے کہ اگر مجھے چھینک آ جائے یہاں اور میں الحمدللہ کہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں تو پھر مجھ پر رحمت کے دروازے کیسے واہ ہوں گے. تو اس کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں، مجھے اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق عطا کی ہے. میرا پرسپیکٹیو یہی تھا کہ جب انسان حج کر لیتا ہے یا عمرے پر چلا گیا تو اور بہت سارے مصارف ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن وہ جو کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے اور اس وقت ہی کہا جاتا ہے کہ یعنی دعا کی قبولیت کے جو بہت اہم، تو بے ساختہ جو دعا انسان کے لبوں اور اس کی دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے وہ کہ اللہ مجھے دوبارہ یہاں بلا لے، مجھے دوبارہ یہ منظر دکھا دے. یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کا ہے کہ جی نہیں بھرتا اس سے. اور یہ ایک محبت کے پھر اپنے اصول ہیں. البتہ جو فرض حج ہے وہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، باقی جو حج ہوں گے وہ پھر سنت یعنی آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ آپ اضافی کر رہے ہیں. ظاہر اللہ کے گھر میں آپ کو ایک اور اس کا پیراڈائم ہے یعنی جس پر ہم بطور مسلمان ہمارا یعنی فرام دا کور آف آور ہارٹ ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ذرا تصور میں لائیں آپ کا گھر، میرا گھر، ان کا گھر، ناظرین کا گھر. کیا کسی کے گھر میں کسی کی اجازت کے بغیر کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا ایک انسان کی. بالکل. تو اللہ کا گھر، ایسے بہت سارے لوگوں کو میں نے بے کل دیکھا ہے اور ایسے دیکھا ہے کہ وہ یعنی کوئی بہت متمول نہیں ہوتے، اپنی بہت ساری ضروریات کو، ذاتی ضروریات کو کاٹ کے کہ ہم اللہ کے گھر پہنچ جائیں. یہاں ایک اور واقعہ میں یعنی یہ چونکہ محبت کی داستان شروع ہوئی ہے تو میں 2016 میں حج پہ تھا، تو ہم جا رہے تھے
اپنی رہائش سے حرم کی جانب، اور ظاہر ہے کہ عزیزیہ میں ہماری رہائش تھی تو چونکہ بس میں جانا پڑتا تھا، تو ایک صاحب کراچی کے میرے ساتھ بیٹھے تھے، اگر وہ سن رہے ہیں یا حج کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، تو ان کی ظاہر حالت سے، ان کے ہاتھوں سے اور لگ رہا تھا کہ وہ محنت کش ہیں، اور چونکہ پاکستانی تھے تو بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک فیکٹری میں مزدور ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں تیسری دفعہ حج پہ آ رہا ہوں، اور ان کا جذبہ یہ تھا کہ وہ روزانہ عمرہ کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ اس کی ڈائنامکس ہی مختلف ہے، یعنی اب وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ وسائل کہیں، وہ اللہ تعالیٰ سبیل بناتا ہے۔ وہ ممتاز مفتی کا اگر اب لبیک ہم پڑھیں، بالکل ڈیفرنٹ انداز میں لکھا ہوا حج کا سفر نامہ، کہ جب بلاوا کسی کا آتا ہے تو اس کے لیے اسباب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس کو، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اسباب ہیں تو کسی کی بیٹی کی شادی کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کوئی مریض ہے، کوئی قیدی ہے، اس میں بہت سارے لوگ بھوک کے ہاتھوں، افلاس کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو اگر آپ مطلب ہیں تو ان کو بھی کر دیں، لیکن اگر آپ کا حج کی طرف آرزو ہے، خواہش ہے، تو پھر آپ حج میرا خیال ہے اس پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے، صحیح، وہ بھی ضروریات ہیں، اور یہ ہر کسی پر حق ہے، یعنی سائل کا، مسکین کا حق ہے۔ البتہ یہ کہ کسی کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور وہ جانا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ کسی اور لغو بات میں پیسے خرچ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، نمود و نمائش میں، اسراف میں۔ ہاں، اس میں ایک اور جس کا خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایسے لوگ جو اسلام کے جو بلیف سسٹم ہے اس کے خلاف ہیں، یا جو لوگ فیشن کے طور پر یہ بات شروع کر دیتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ صرف حج کی بات نہیں رہی، جی قربانی کے لیے بھی، قربانی کے لیے دیکھیں جی، کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح لے کے اوہو دیکھو کتنا خون بہا رہے ہیں، اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جی قربانی کیا ضرورت ہے جی، آپ مسجد میں نلکا لگا دیں۔ یہ ایک پوری اس کی فلسفی ہے، اس فلسفی میں جیسے ہم کسی جگہ پر جاب شروع کرتے ہیں، اس جاب میں کچھ تو ہمارے فرائض ہیں نا، اس کے بعد اگر ہم کچھ ایکسٹرا کرتے ہیں تو اس کا بونس ملتا ہے، اپریسیشن ملتی ہے، لیکن ہم بونس کی طرف چلے جائیں کہ یہ اس نے ایکسٹرا کام کرنا ہے، اگر وہ پرمٹ ملازم ہی نہیں ہے تو اس کو بونس کا حقدار نہیں ہوگا۔ لہٰذا جو فرائض ہیں یہ خالق نے بنائے ہیں، اور اس کی جو اجتماعی ضرورت ہے، جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور، اور اس دور میں مینز آف کمیونیکیشن نہیں تھے، ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوتا تھا، اور اسلامی ریاست وسعت پذیر تھی۔ حج کے موقع پر صرف حج کی عبادات نہیں تھی، وہ ایک دوسرے سے ملنا بلانا تھا، کلچرل انٹریکشن بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا، امور سلطنت و ریاست میں جو ریاست کا سربراہ تھا وہ اسی پیرہن میں جس میں کوئی اور ہے وہاں موجود ہوتا جی، اور کوئی بھی فریاد براہ راست پہنچائی جا سکتی تھی۔ یہ جو اجتماعیت کا تصور ہے نا، ابھی شمائلہ بات کر رہی تھی کہ نماز ہے تو نماز، یہ اسپرٹ کہاں گئی، یعنی جس کی تلاش ہے نا اس وقت وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور وہ نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ اس کا یہ کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے 5 وقت آ رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی انہیں چہروں سے پتہ لگ رہا ہوتا تھا، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مدد کے زیادہ حقدار ہیں کہ جو تمہارے آگے دست سوال نہیں پھیلاتے، ان کے چہرے سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں۔ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو بیمار کی عیادت کرتے تھے، کسی کے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی تھی، اور یہ پھر بڑھ کر عید، اور عید کے بعد حج کا تصور ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ کے جو ساری صورتحال ہے، اس ساری صورتحال پر ایک یکجا ہونے سے اس کا ایک امپریشن جاتا ہے، لیکن وہ روح بلالی کہاں ہے؟ یعنی آزان تو ہے، روح بلالی کہاں؟ آج کے دن ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی گفتگو میں ذکر کیا کہ یہ آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حرمت کے مہینے 4 اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے، اور سورہ توبہ میں میرا خیال ہے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ زمین آسمان جب بنائے تب سے مہینے 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت کے ہیں، اور ذی الحج جو ہے ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو حج اور سنت ابراہیمی سے پہلے سے ہی یہ حرمت کا ایک مہینہ جو ہے مقرر ہے، اور اس میں عبادات کا ایک خاص تسلسل ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑی کر رہے تھے دیواریں بیت اللہ کی،
تو ایک اسی کے گرد اسی بنیاد پر ہی دوبارہ کھڑا کیا گیا جس پہ آلریڈی یہ گھر کہیں تعمیر تھا. اسی لیے اسے یعنی یہ ایک پرانا گھر کا جو ایک کانسیپٹ ہے. اور حجر اسود بھی ایک جسے بہشت سے آیا ہوا پتھر کہتے ہیں, جو کہ اس وقت ایک پہاڑ کے اوپر کہیں موجود تھا, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر لا کر جو ہے وہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر نصب کیا. سو یہ ایک بڑی اینشینٹ ہسٹری جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی اور اس مقام کی ملتی ہے جہاں پر تمام انسان جمع ہوتے ہیں. اور روز قیامت بھی ہمارا یہیں پہ جمع ہونا جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہیں پہ ہمارا حشر ہوگا, میدان حشر ہوگا. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمیں جب ہم وہاں پہ جائیں تو ہمیں یہ جو ایک ویلیو ہے کہ اللہ کا یہ گھر اور ازل سے ہے اور ابد تک کے. بالکل بالکل, جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی, اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہوں گی کہ حرمت کے 4 مہینوں کی آپ نے بات کی. تو جب آپ کسی پرسنالٹی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جب آپ اس کو بیک گراؤنڈ سے جانتے ہیں تو پھر آپ کا ایک لیول ہی الگ ہوتا ہے, لیول آف رسپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے. تو جب آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کی اہمیت کو, تاریخی اہمیت کو یا اس کے بیک گراؤنڈ کو, تو پھر جب آپ اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے, جیسا سر نے ابھی کہا, تو پہلی نظر کا وہ جو پہلا ایک آپ کا تسلسل ہوتا ہے, اس کے جیسی تو بات ہی کوئی نہیں. اس کے بعد تو پھر آپ کا ایک زیارت والا بھی طواف ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کا ایک وداعی طواف بھی ہوتا ہے. تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس عمارت کو کھڑا کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ایک وہ عمارت تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک دیوار کھڑی کی تھی, جہاں پہ انہوں نے یتیموں کے مال کو سیکیور کرنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کی تھی. جی, وہاں پہ ان کی نیت یہ تھی. جی, وہاں پہ بھی وہ دیوار کھڑے کر رہے تھے. یہاں پہ کون لوگ ہیں؟ موسیٰ اور خضر علیہ السلام, 2. اب یہ 2 کی ریشو ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتی ہے. ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام, آپ کے پاس اسباب نہیں ہے لیکن وہ پتھر ایسا ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی اوپر کو جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے اب کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے یتیموں کے مال کو سیکیور کیا, اور یہاں پہ یہ امت مسلمہ کی وراثت کو سیکیور کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ حرمت کی جگہ ہے حرم. حرم کے بارے میں یا کعبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سے پہلے ریوائیو ہونے سے بھی پہلے کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے, کیونکہ عربوں میں یہ تھا کہ سالوں تک دشمنیاں چلتی رہتی تھیں, اپنے کسی آباء و اجداد کے پرانے بدلے کو لینے کے لیے, بدلہ پورا کرنے کے لیے, اگر اس کو اپنے باپ دادا کا وہ قاتل اگر کعبہ کے اندر یا حرم کے اندر نظر آ گیا تو وہ اس کو قتل نہیں کرے گا. یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے. اٹ مینس کہ اس کی حرمت اس وقت بھی قائم تھی. اس کے بعد اگر جب ہم حج کی اس چیز کو دیکھتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے اس کا حجر اسود کی بات کی, تو جب طواف شروع کیا جاتا ہے تو حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور وہ 7 چکر طواف کے حجر اسود پہ ہی ختم کیے جاتے ہیں. اور ایسے میں اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کا نہ تو پشت ہو کعبہ کی طرف اور نہ ہی آپ کا سینہ ہو کعبہ کی طرف. یہ محبت کا منظر جو ہے یہ تو میں نے دیکھا. یعنی ہم تو بات کرتے ہیں لیکن دیگر جو مسلمان ہیں چائنا میں جو ہیں وہ اب سے کافی سال پہلے کی بات ہے, اور ڈاکٹر صاحب ایک خاتون اور یہ طواف وداع کر کے حج کے بعد اور وہ نکل رہی ہیں, اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں سے اور الٹے قدموں پہ وہ نکل رہی ہیں, اور باب سعد جو ہے وہاں تک میں ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہی, صرف ان کی, کیونکہ ان کی محبت اور ان کی عقیدت نے میرے اندر وہ ایک کیفیت پیدا کر دی کہ میں نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ یہ خاتون جو ہے یہ اسے باب سعد تک جو ہے پشت, اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکے. سو ایک جو والہانہ محبت کا جو ایک عقیدت کا, تو لوگ تو پتہ نہیں کس کس درجے پر ہیں محبت میں اور عقیدت میں اور اللہ کے احترام میں. لیکن جیسے بھی ذکر کیا میں نے کہ یہ اس گھر کی تاریخ, اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا تو کہا تھا تیرے گھر کے پاس بے آب و گیا اس میدان میں جگہ پہ میں اپنی نسل جو ہے اسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تیرے گھر کے پاس کے الفاظ. اور پھر یہ جو ایک خانہ کعبہ کی جو ایک تاریخ ہے جس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ گھر جو ہے یہ کیا ہے. ایک بات تو بڑے واضح طور پر ہمیں معلوم ہے کہ جسے ہم اسلام کہتے ہیں, یہ اسلام وہی دین ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تھا. اور پھر یہ جو پہلا گھر خدا کا جسے کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کو کہا جاتا ہے. اور اب اہم بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو چونکہ اللہ نے تخلیق کیا ہے
تو اس کا جو خمیر ہے نا وہ رب کے ساتھ پیوست ہے. وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا، تو قرآن نے ہمیں بتا دیا. تو جب رب موجود ہے تو رب کی عبادت موجود ہے. اس کے جو طریقے ہیں وہ اس میں ویریشنز ہو سکتی ہیں، لیکن تمام انبیاء چونکہ اللہ کی طرف پکارنے کے لیے آئے اور سب نے اللہ کی عبادت کی، تو عبادت کا کوئی سمت ہوتی ہے، کوئی رخ ہوتا ہے. اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ تو یہی بات ہے کہ یہ یعنی ہم قبلہ اول کہتے ہیں لیکن پہلا گھر یہ بنا ہے، یہ ریوائیو ہوا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں. اور وہ جو آپ نے منظر، اب وہ جو حج کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشقت ہے، مشکل ہے، اس لیے اس کے لیے آسانی کی دعا کیا کرو. اب آج آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج کتنے سہولیات ہونے کے باوجود یعنی حج کے اندر انسان کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اپنی سہولیات کو ادا کر رہا ہو، پھر بھی اس حج کا مکمل ہونا، چونکہ ٹائم بہت اس میں میٹر کرتا ہے اور کتنی وسیع تعداد، اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی شخص یہ کہے نا کہ میں نے اپنے بل پر میں نے حج کر لیا اور سارے اس کے اراکین ادا کر لیے، ممکن نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کا جو اخلاص ہے اس کو جانچتا ہے. اور پھر جو میں جس پر اس کو کنورج کرنا چاہ رہا ہوں بات کو، وہ یہ ہے کہ یہ جو قبولیت دعا ہے نا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کر کے کوئی شخص آتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے جیسے نو مولود کی طرح پاک ہو جاتا ہے. اس کی سند کیا ہے؟ سند اس کی یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بلند کریں، انہوں نے دعا کی اور اس دعا میں کہا ہماری اولاد میں سے ایک نبی آئے. امام متقین. اچھا وہ آئے ہیں نا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار القابات اس میں ایک ہے دعائے خلیل. اور خلیل پھر کون ہوتا ہے؟ خلیل اللہ. اللہ نے حکم دیا اپنے بچوں کو لے کے چلو اور بے آب و گیا، یعنی بے آب و گیاہ جو ہے جہاں پر نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے. آج بھی آپ مکہ کے پہاڑوں کو جا کے دیکھیں تو انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ اگر یہاں اللہ کا گھر نہ ہو تو یہاں کون آئے گا. وہاں پر چھوڑ کر گئے. اور یہاں ایک نقطہ جس کو ہم شاید صرف نظر کر جاتے ہیں کہ یہ جو ویسٹ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خاتون کی کیا اہمیت ہے. یہ نہیں دیکھتے وہ یہ حج کہ حضرت بی بی ہاجرہ وہ جب وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ مکہ کی آج بھی آپ دیکھ لیں اس کی گرمی، ان دنوں بھی حج گرمیوں میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں وہاں رہے، پانی کے لیے لپک رہی ہیں اور وہ ایسے بھی جا رہی ہیں صفا کی طرف بھی اور ایسے بھی مروہ کی طرف. قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے شاعر کا درجہ دے دیا. اور حضرت بی بی ہاجرہ خاتون ہے نا، نبی کی زوجہ ہیں اور نبی کی والدہ ہیں، تمام انبیاء پھر ان کی اولاد میں سے. تو وہ اور پھر جو آج جس پانی کو ہم متبرک سمجھ کے جو نام لیتے ہیں اس کا، وہ بھی جب پانی دیکھا کہ ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے پانی نکل رہا ہے تو پانی ظاہر ہے ایسے بول رہا تھا، تو حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا زم زم، رک جا رک جا. تو آج وہ زمزم ہے. اور جو اللہ کے گھر ہونے کی، یعنی ہم تو ظاہر اللہ کے فضل سے ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان نہیں بھی رکھتے انہوں نے بہت تحقیقات کی صرف پانی پر کہ اس کی کیمسٹری کیوں ڈیفرنٹ ہے. اور پھر میں ناظرین کی گوش گزار کروں کہ جو آج کے دور کی 21ویں صدی کی جو تحقیقات ہیں اس کے مطابق اس کو آسان زبان میں بتاؤں کہ اگر کوئی شخص زمزم پیتا ہے تو اس کے جب سیلز کو آبزرو کیا گیا تو وہ جیسے نہال ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہیپی موڈ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ زمزم کا ہی یہ جو کیمیکل ایکشن یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا پانی بھی پانی میں ملا دیں تو اس کی بھی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے. اور زمزم کی ایک نشانی یہ کیا کم ہے کہ وہ جتنا عرصہ پڑا رہے آپ دیکھتے ہیں ویسے ادروائز خراب نہیں ہوتا. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اس سے جو سبق حاصل کرنے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ کے حضور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. وہاں کوئی بادشاہ، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کالا، کوئی سیاہ، کوئی سفید، سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں.
اور یہ جو آپ نے انٹرو کے دوران بات کہی، اصل منظر تو وہ یوں ہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے وہ مزدلفہ کی رات ہو یا وقوف عرفات ہو، آپ نے جو بھی موسم ہے آپ سب کو دیکھ رہے ہیں کھلے آسمان کے نیچے، سب اسی حال میں، اسی ایک حالت ایک رنگ میں ہے. تو یہ رنگ ہمیں باقی سالوں کے جو ایام ہیں ان میں جھلکتا نظر آنا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہاں پہ بریک کے لیے رکیں گے، لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ وہاں جا کر جب آپ ابراہیم مصلی ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آتی ہے کہ ناممکن کو ممکن بنانا میرے رب کے ہاتھ میں کیسے ہے، اور دعاؤں کی قبولیت اور دعاؤں کے ثمرات جو ہیں آج ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرات اور اس کو زندہ دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، کہ اس جگہ کا سرزمین کا نقشہ کیسے بدلا گیا ہے اور وہاں پہ کیا ہے. تو یہ ہم وہ لوگ ہیں جو مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کا اور بے شمار معجزات کا جو کہ روز ہم دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ریئلائز نہیں اس طرح سے کرتے. بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.